अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है। उसका तल्लुक़ गुज़िश्ता दिनों डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके नतीजे में तहरीके अदम एतमाद को मुस्तरद करने का फ़ैसला था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले को डिस्कस करना कानून के दायरे में नहीं आता और मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो डिस्कस नहीं की गई और उनको कंसिडर नहीं किया गया, उस हवाले से मैं थोड़ा सा बात करूँगा और ये भी बताऊँगा कि फ़ैसला क्या आया है और उसके मुज़म्मनात क्या हो सकते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब क्या मुमकिना कदम उठा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वो तारीख़ी फ़ैसला सुना दिया जिसमें उन्होंने करार दिया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर वोटिंग के दिन उनकी आई और उसके नतीजे में वोटिंग को कलअदम करार दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि ये आर्टिकल 5 की ख़िलाफ़ वर्जी है, जिसमें एक गैर मुल्की ताकत के कहने पर यह एतमाद लाई गई और यह गद्दारी के ज़ुमरे में आती है। तो फ़ैसले में ये कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़िलाफ़ आइन है और उसमें मज़ीद ये कहा गया है कि अदम एतमाद की तहरीक अभी तक बरकरार है और इस सिलसिले में हफ्ते यानी कि 9 अप्रैल की सुबह 10 बजे तक इजलास शुरू करने का हुक्म भी दिया गया है और अदम एतमाद पे वोटिंग उसी दिन करवाने का ऑर्डर भी दिया गया है। और उसके अलावा इस रूलिंग के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भेजना और सदर मुमलिकत की तरफ से कौमी असम्बली की तहलील, ये दोनों गैर आइनी करार दे दिए गए हैं और इनको मुस्तरद कर दिया गया है। और निगरान हुकूमत के लिए सदर और वज़ीर आज़म के जो भी इक़दाम थे उन तमाम इक़दाम को कलअदम करार दे दिया गया है और यानी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से पहले की जो सूरत हाल है उसको बहाल कर दिया गया है, जिसके नतीजे में वफाकी काबीना भी बहाल हो चुकी है और इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक नॉर्मल तरीके से जैसे वज़ीर आज़म थे वो भी बहाल हो चुके हैं। ये एक यकीनन बहुत दिलचस्प सूरत हाल है और एक बहुत बड़ी जो एक टेंशन पैदा हुई है इस मुल्क में और उसमें मेरा ख़्याल ये है कि इस टेंशन में कमी की बजाय शायद इजाफ़ा होने की तवक्को है। अब 9 अप्रैल को जो अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर काउंटिंग होगी या वोटिंग होगी, उसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है और वो इस करारदाद को पास कराने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इमरान ख़ान जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और मुतवक्का तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। ऐसी सूरत में आपने देखा कि इमरान ख़ान कभी भी लचक का मुज़ाहरा नहीं करते और गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल नज़र आ रहा था कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने जा रही है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया और उस सिलसिले में स्पीकर की रूलिंग सामने आई जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था और आज ये उसके नतीजे में फ़ैसला आया है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान अभी भी खामोश नहीं बैठेंगे और वो मज़ीद कोई गैर मुतवक्को इक़दाम कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्कान है वो ये है कि PTI के मेंबरान इस्तीफ़े दे सकते हैं। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 140 से 150 के दरमियान PTI के मेंबरान मौजूद हैं मुनारिफ अरकान को छोड़कर। तो ये इम्कान हो सकता है कि वो 140, 45 या 150 लोग इस्तीफ़े दे दें और ये इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग इस्तीफ़े देते हैं तो इलेक्शन कमीशन के लिए शायद ये मुमकिन ना हो कि वो इतनी बड़ी तादाद में नए इलेक्शंस करवा सकें। तो इस सूरत में भी हुकूमत जाने के इम्कानात हो सकते हैं। बहरहाल देखें
عمران خان ایسا فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس فیصلے کو کریں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں، اور اگلے چند مہینوں میں، جیسے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ 6 سے 7 مہینوں میں الیکشن کروانے کے قابل ہو سکیں گے، کیونکہ حلقہ بندیاں ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں بقول الیکشن کمیشن کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کوئی ایسا ان ایکسپیکٹڈ اقدام اٹھائیں، جیسے ان کا دورہ امتیاز بھی رہا ہے، اور وہ کوئی ایسا سرپرائز دیں جو کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو انہوں نے اقدام اٹھایا تھا کوئی ایکسپرٹ یا سیاسی ماہر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا، ایون اپوزیشن بھی نہیں یہ سوچ سکتی تھی کہ ایسا اقدام اٹھایا جائے گا۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ آگے آنے والی سیاسی صورتحال کیا ہوگی۔ اس فیصلے کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آرٹیکل 69 جو یہ کہتا ہے، میں بلکہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ the validity of any proceedings of مجلس شورا cannot be called in question on ground of any irregularity of procedures، یعنی کہ مجلس شورا کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو کسی بھی کورٹ آف لاء میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی ایون کوئی پروسیجرل ارریگولیٹری بھی ہے تو تب بھی وہ کوشچن نہیں کی جا سکتی اینی کورٹ آف لاء کی طرف سے۔ تو اس معاملے کو سپریم کورٹ نے کس طرح دیکھا، یعنی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے کئی فیصلوں میں آپ نے دیکھا کہ ماضی میں سپریم کورٹ نے ایسے کیسز سننے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ مجلس شورا کے جو فیصلے ہیں وہ مجلس شورا کے اندر کریں، وہ کورٹ میں نہ لے کر آئیں۔ لیکن آج فیصلہ اس کے برعکس آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے اراکین کی خرید و فروخت جو ہوئی، اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں منحرف ارکان، پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ان کے جو عیاشی اور ان کو وہاں رکھنے اور اس پہ خرچے کرنے کی خبریں بھی آپ نے سنی ہوں گی۔ اس پہ بھی کسی قسم کی کوئی کمنٹس نہیں کیے گئے، اور یہ جو ہے کہ ایک فلور کراسنگ کے حوالے سے جو لاء یہ کہتا ہے کہ فلور کراسنگ نہیں کی جا سکتی، اور فلور کراسنگ کرنے والا شخص جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اس پہ حکومت پاکستان نے یا عمران خان نے یہ کلیریفیکیشن بھی مانگی تھی کہ جی ایسے شخص کو فلور کراسنگ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی واضح ہو چکا ہے کہ یہ لوگ فلور کراس کریں گے۔ تو اس پہ بھی کوئی واضح رولنگ نہیں آئی، اور نہ ہی یہ اس کیس کو کنسیڈر کیا گیا ہے کہ ممبران خرید و فروخت کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کیا رائے ہے۔ دوسرا اس حوالے سے جو ایک خط منظر عام پہ آیا، اور اس میں کھلی دھمکی امریکہ کی طرف سے تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عدم اعتماد تاریخ کو کامیاب ہونا چاہیے، اور اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں یا جو ہماری جرائم ہیں ان پر پردہ ڈال دیا جائے گا، اور ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور اگر یہ تحریک کامیاب نہ ہوئی تو کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے پاکستان کو۔ تو یہ دھمکی، اس پہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا اس کو، پھر سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں مسلح افواج کے سربراہان سمیت لوگوں نے شرکت کی، اور یہ خط وہاں پیش کیا گیا، اور یہ بڑا سیریس ایشو تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی رائے دینے سے بھی گریز کیا ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے پی ٹی آئی کا رد عمل اگر دیکھیں تو سب سے پہلے فواد چودھری کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اس فیصلے کو بدقسمت فیصلہ قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ اس سے سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ مزید گہرا ہوگا اور مزید سیاسی بحران میں اضافہ ہوگا۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے بنی گالہ میں اپنے ممبران کی ایک میٹنگ بھی کال کر لی، اور میرا خیال ہے اس وقت وہ اجلاس جاری ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کا جو انیشیل ریئیکشن سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخری بال تک کھیلنے والے کھلاڑی ہیں، اور وہ کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ڈٹ کر سامنا کریں گے تمام خطرات کا، اور بقول ان کے یہ انٹرنیشنل سازش یا عالمی سازش جو ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان میں جو اقتدار تبدیل کرنے کی بیرونی سازش ہے اس کے خلاف وہ کھڑے رہیں گے، اور
اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری طرف اپوزیشن کے اندر انتہائی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کو قانون کی بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا گیا ہے اور ان کے موقف کی تائید بھی قرار دے دیا جا رہا ہے۔ قانونی ماہرین بھی اس سلسلے میں اپنی آراء کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں اور اس فیصلے کے مضمرات کے حوالے سے بھی بحث کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو 3.5 سال کا تقریباً دور تھا، اس میں کیا مختلف ہوا جو اس سے پہلے کسی پچھلی گورنمنٹ کے دور میں نہیں ہوا۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان نے کوشش کی کہ اس ملک کو ایک غیرت مند قوم کے طور پر پیش کریں، اور نو کہنے کی روایت انہوں نے برقرار رکھی شروع سے لے کر اب تک۔ جب یہ گزشتہ صدر جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے امریکہ کی جنگوں میں پاکستان شامل ہوتا رہا ہے، لیکن آئندہ امریکہ کی کسی جنگ میں پاکستان شریک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہ مشہور زمانہ فقرہ بھی کہا تھا، ایبسلیوٹلی ناٹ، جب یہ افغانستان کی جنگ کے بعد جو امریکی فوج کا انخلا ہو رہا تھا اور ہم سے اڈے مانگے جا رہے تھے، تو اس موقع پہ عمران خان نے دبنگ انداز میں کہا تھا کہ یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، ہم ان کو اڈے نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے اور دیگر امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر عالمی فورمز کے اوپر بڑی کھل کر مسلمانوں کا موقف پیش کیا گیا، اور اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑی کھل کر کہا گیا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ امریکہ یا مغربی ممالک کے خلاف نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے اور وہ یہ فیصلے کسی کے کہنے پہ نہ کرے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کی کوششوں میں امریکہ کے ساتھ ہے اور اس کی جنگ یا تشدد کی کوششوں میں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقوام متحدہ سے ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، جس میں عمران خان ایک دیرینہ موقف جو سامنے لے کر آئے اور مختلف فورم پر اس کا اظہار کرتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے، وہ تھا اسلاموفوبیا کے خلاف تحریک کا پیش کرنا۔ اس میں یہ تھا کہ پوری دنیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہر موقع پہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار خصوصاً امریکہ اور مغربی ممالک میں کیا جاتا ہے، اور یہ صورتحال تشویشناک ہے اور اس سے امن و امان کی کوششوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو ان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا اور اقوام متحدہ میں یہ قرار دیا گیا کہ اسلاموفوبیا ایگزسٹ کرتا ہے، اور اسلاموفوبیا کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر 15 مارچ کو ہر سال ایک دن منایا جائے گا جس میں اسلاموفوبیا کے خلاف یہ دن ہوگا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی اور پوری امت مسلمہ، خاص کر ترکی، سعودی عربیہ اور باقی ممالک نے اس کا کھل کر ساتھ تھا اور عمران خان کی بہت زیادہ تعریف کی تھی اور شکریہ ادا کیا تھا۔ ابھی حال ہی میں اسلامی سربراہی کانفرنس بھی منعقد ہوئی پاکستان میں، جس میں تمام اسلامی ممالک نے بھی شرکت کی، اور اس میں چائنا نے بھی ایز این آبزرور شرکت کی، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کے لیے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان ایک بالکل مختلف سوچ کے ساتھ آئے۔ وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جو انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے فیصلے خود کرنے والا ہو، کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلے نہ کرے، اور کرپشن سے پاک یہ ملک ہو اور عملی طور پر ایک نمونہ بنے مدینہ کی ریاست کا۔ اب دیکھیں یہ سارے معاملات آنے والے دنوں میں کس طرف جاتے ہیں، اور بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور اگر وہ بناتی ہے تو ابھی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، یعنی کہ بیکاری جو ہیں وہ انتخاب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو وہ انہوں نے کھل کر یہ اظہار کیا کہ ہم لوگ بیکاری ہیں اور ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ہم واپس انہی بیگرز کی ڈیفینیشن میں جائیں گے، یا بیگرز کا کردار ادا کرتے رہیں گے جیسے ہم کرتے رہے ہیں ماضی میں، یا پھر ہم ایک خوددار قوم کے طور پر سامنے آئیں گے؟
اور آنے والے الیکشنز جو کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ 6 سے 7 مہینے کم از کم اکتوبر تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہو پائیں گے. تو یہ 6 سے 7 مہینے اپوزیشن جب گورنمنٹ سنبھالتی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ 13 سے 14 جماعتیں ہیں، اور صدر ایک پارٹی کا ہوگا، وزیر اعظم دوسری پارٹی کا ہوگا، اور ڈفرینٹ وزارتیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں کے پاس جائیں گی، اور ایک پارٹی کی وہاں پہ کوئی نہیں سنی جائے گی. تو یہ فیصلے کس طرح ہوں گے، اور کیا کوئی کنسیڈریبل کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، یا اتنا زیادہ ڈیلیور کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ان کو فائدہ ہو سکے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی کوئی صورتحال وہ بنا پائیں گے. اور عمران خان نے جس طرح رابطہ عوام مہم جاری رکھی گزشتہ دنوں، اور مختلف جگہوں پہ بڑے بڑے جلسے کیے، خصوصاً اسلام آباد میں ان کا جو جلسہ تھا وہ بہت بڑا جلسہ تھا. میں خود اس کا گواہ ہوں، میں خود گیا ہوا تھا وہاں پہ، اور عوام کا جو جوش و خروش تھا وہ دیدنی تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اس عوامی رابطہ مہم کے نتیجے میں عمران خان کی پاپولیرٹی میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان اگر جا رہے ہیں تو شاید آنے کے لیے نہیں جا رہے، اور ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے گی کہ عمران خان کا راستہ روک دیا جائے، اور ان کے خلاف مختلف قسم کے ایکشنز شاید دیکھنے کو ملیں، جس میں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت سابق وزیر اعظم ہو چکے ہوں گے یا اپوزیشن لیڈر ہو چکے ہوں گے، شاید وہ بیہائنڈ دا بار بھی ہو سکتے ہیں یا گرفتار بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے اس وقت، اور صورتحال میں بہتری کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اللہ کے صورتحال بہتر ہو، اور آنے والے وقتوں میں ایسی قیادت میں میسر ہو جو حقیقی معنوں میں پاکستان کے مسائل کا ادراک کر سکے اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکے. تو دیکھتے ہیں، اور پھر حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.